लहू मा फिस समावाति व मा मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा, वो इल्म रखता है इस चीज का, जो कुछ तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे, सब जानता है खुदा। कोई चीज खुदा से पोशीदा नहीं है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सब कुछ दिखेगा। इंसान उस दिन अजीब ताज्जुब करेगा, अरे मैंने तो चलते चलते सिर्फ एक इशारा किया था अपने पड़ोसी की तरफ, वो भी लिखा हुआ है, मैंने उसके किसी ऐब की तरफ फकत नजर से या हाथ से हल्का सा इशारा किया था, वो मैं कब के भूल चुका हूं, मैंने कितने इशारे किए हैं। सब लिखा हुआ है, जर्रा जर्रा लिखा हुआ है। सबका इल्म परवरदिगार के पास है। हम एक ऐसे हस्ती के सामने हैं कि जो सब कुछ जानता है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा वला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शा। यानी क्या? खुदा के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता मगर कि जितना वो अता करे किसी को। यानी क्या? जब हमने कहा था ना आलिम सिफाते सबूतिया में, तो इल्म फकत खुदा के पास है, जाती इल्म। बाकी तमाम जो है खुदा की तरफ से अता करदा है। अंबिया के पास जितना इल्म है, अय्यम्मा के पास जितना इल्म है, उनका जाती नहीं है। हम में से किसी मखलूक का इल्म जाती नहीं है, खुदा खुदा का अता करता है। और वो जिसको जितना अता करना चाहे, जिसकी जितनी सलाहियत होती है, उतना इल्म उसे अता किया जाता है। असल इल्म, जाती इल्म फकत खुदा के पास है। अब इसमें आप जाएंगे, मैं क्योंकि वक्त कम है तो एक लंबा फिर एक बहुत सारे हमारे अकायद के मसाइल इसी से हल हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल। अब मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वला वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला की हाकिमियत, कुदरत, कुर्सी यहाँ भी माने हाकिमियत है, बादशाहत है। वसिया कुर्सियुहु समावाति, जिसको हम जमीन और आसमान समझते हैं ना, उससे वसी है। यानी क्या? यानी ये कायनात लामहदूद है, वसी है ये कायनात। और जितना लामहदूद ये कायनात है, खुदा की कुदरत भी इतनी लामहदूद है, खुदा की हाकिमियत भी इतना ही लामहदूद है। वसिया कुर्सियुहु समावाति, एक ऐसे हाकिम है, एक ऐसा खालिक और मालिक है जिसकी हाकिमियत, जिसकी कुदरत, जिसका इल्म जमीन और आसमान की, जिसको हम समझते हैं, उससे वसी है। वसी ने क्या? ये कायनात जो कुछ हम देख रहे हैं ना, इससे, जिसकी मिसाल बहुत बेहतरीन किसी ने दिया, इंसान किया, इस जमीन पे जो मौजूद है ना मखलूक, उनकी मिसाल कैसा है कि आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में हजारों दरख्त हैं, हजारों दरख्त में से हर दरख्त पे हजारों पत्ते हैं, उन पत्तों में से एक पत्ता पे एक मच्छर बैठा हुआ है। हमारी हैसियत उतनी ही है इस कायनात में, इस कायनात में हमारी हैसियत इतना वसी है ये। यानी एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में हजारों दरख्त है, उन हजारों दरख्तों पे हजारों पत्ते हैं, और उन पत्तों में से दरख्त के एक पत्ते पर हम लोग बैठे हैं। वसिया कुर्सियुहु समावाति वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल। उसे थकन नहीं होती है, थकता नहीं है इसकी निगहबानी से। वो कैसी जात है। हम इंसान जितने भी ताकतवर हो, एक वक्त आता है कि उसे थकन का एहसास होता है। परवरदिगार फरमाते हैं, इसकी हिफाजत से, इसकी निगहबानी से अल्लाह ताला को थकन महसूस, क्योंकि ये इंसानी सिफात है, खुदा की सिफत नहीं। फिर फरमाया क्या? ला इकराह फिद्दीन, दीन में इकराह नहीं। इकराह से क्या मुराद है?
میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ رسول خدا کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی کہ خدا کا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس جانب دعوت دینا۔ اس کام کے لیے رسول خدا نے کون سا رستہ اپنایا؟ کہ اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ کیوں کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی کسی کو بھی مومن بنایا نہیں جائے گا، یہ اصول ہی نہیں ہے دین کا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے کہ جس میں پیدا ہونے والا بچہ خود بخود اسلام کی طرف جائے، پروان چڑھے گا، اس کی تربیت ہوگی، کیونکہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ اس کے لیے قانون کا ہونا لازمی ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو یہ وحشی بن جائے گا، کیونکہ یہ صاحب ارادہ ہے، جس کے پاس خواہشات ہے، یہ اپنے ارادے پہ عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوگا، ورنہ یہ قابو میں نہیں رہے گا۔ اس کے لیے کچھ قوانین نافذ کرنے ہوں گے، ورنہ یہ قابو میں نہیں رہے گا۔ پیغمبر نے وہ معاشرہ قائم کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا درخت جو ہے نا ایک دوسرے صحابی کے سین میں تھا، تو اس کا جو گزر ہے وہ اس صحابی کے گھر کے اندر سے ہوتا تھا رستہ، تو وہ جب موڈ آئے پوچھے بغیر اس کے گھر کے اندر سے گزر کے اپنے درخت کے پاس جاتا تھا، اسے پانی دیا، کھاد دیا، کبھی دیکھ لیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو صحابی نے پیغمبر سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس سے بولیں کہ جب یہ آئیں بے شک جائیں اپنے درخت کے پاس، لیکن جب بھی یہ آئیں تو ہمیں پوچھ کے گھر میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ہمارے گھر والے نہیں معلوم اس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ جب چاہے آتے بغیر پوچھے اندر گھس جاتے، کہتے ہیں میرے درخت کے پاس جانے۔ رسول خدا نے صحابی کو بلایا، کہا کہ تمہاری شکایت آئی ہے، لہٰذا تم جو ہے اس صحابی جس کا گھر ہے اس سے اجازت لے کے جایا کرو۔ تو کہنے لگے وہ صحابی، دیکھیں نا انسان کیا ہوتا ہے، انسان کو قانون نہ ہونا تو پھر وہ کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا درخت ہے، میری مرضی میں جب چاہے جاؤں، میں اسے نہیں پوچھوں گا، میں اسے نہیں پوچھوں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو پھر یہ درخت تم بیچ دو، فروخت کر دو اس کو، یہ خرید لے گا۔ کہا درخت بیچوں گا بھی نہیں، میرا درخت میں نے نہیں بیچنا ہے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں 40 درخت اس درخت کے بدلے تمہیں باہر دلا دیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے مجھے میرا یہ درخت چاہیے، یہی والا۔ کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں تمہارے لیے اس درخت کے بدلے 40 درخت کے میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے میرا درخت ہے، پوچھ کے بھی نہیں جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا صاحب سے جاؤ اس کا درخت اکھاڑ کے باہر پھینک دو، یہ قانون چاہیے ورنہ انسان کو کھا جائے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان اٹھانے کی اجازت ہے نہ نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ آپ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان۔ ٹھیک ہے چیز آپ کی ہے، گاڑی آپ کی ہے، موٹر سائیکل آپ کی ہے، وہ جو ہم بجاتے ہیں ڈگ آپ کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کا سکون برباد کر دیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ لیکن یہ کب ہوگا، اس پہ عمل کب ہوگا؟ جب قانون ہوگا، جب جزا و سزا معاشرے میں رائج ہوگا، تب اس پہ عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لا اکراہ فی الدین، یعنی کسی نبی کے پاس، کسی امام کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ پھونک مارے یا بلا کے ایک واز کر دے اور اس شخص کو کیا بنا دے؟ مومن بنا دے۔ نہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، یہ والا اکراہ نہیں ہے، دوسرا اکراہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز الٹ بیان کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ دین میں اکراہ نہیں، یعنی کہ چھوڑ کے رکھو لوگوں کو، نماز پہ، روزے پہ، باقی پردے پہ، باقی چیزوں پہ سختی نہیں کرو، چھوڑ کے رکھو، لا اکراہ فی الدین، دین میں۔ اس کا عام طور پہ یہ معنی لیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا، دین میں یہ والا اکراہ موجود ہے۔ ہاں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے وہاں تو اکراہ نہیں کر سکتے، اب یقینی بات ہے، ابھی اس معاشرے میں ہم کسی پہ اکراہ، یہاں تک کہ ہم اپنی اولاد پہ بھی اکراہ نہیں کر سکتے اس معاشرے میں، لیکن جہاں اسلامی معاشرہ قائم ہو
وہاں اگر کوئی قانون کو توڑے تو وہاں اکراہ ہے، وہاں بخشش نہیں ہے۔ مثلا اسلامی معاشرہ ہو اور کوئی غلط کام کرے جس پہ کوڑے لگنے اس پہ کوڑے لگیں گے، یہ نہیں بولیں گے دین میں اکراہ نہیں، اچھا بھائی اس کو کرنے دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اکراہ کا معنی بعض اوقات ہم غلط استعمال کر سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، یعنی کیا؟ اس کو جو کرنے وہ کرنے دو، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ اس معنی میں کہ کسی کو بھی زبردستی مومن نہیں بنایا جا سکتا، لیکن قانون توڑنے والے کو سزا۔ رسول اللہ کے حدیث ایک البتہ اہل سنت کے منابع میں ہیں کہ اگر مجھے ایسے افراد کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا کہ جو جماعت میں جان بوجھ کے حاضر نہیں ہوتے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے، جو جان بوجھ کے جماعت میں حاضر، اس لیے کہ جب اسلامی حکومت ہو تو وہاں جماعت میں حاضر ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب جماعت میں شریک ہوں گے تو آپ اسلام کے قوانین سے آگاہی حاصل کریں گے کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے۔ یہ جماعت سے الگ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، کیا؟ ہاں، وہ معجزے کے ذریعے سے پھونک مار کے تعویذ کے ذریعے کسی کو مومن نہیں بنایا جائے گا، ایک کسی غیر مسلم کو تلوار کے ذریعے مسلمان نہیں، لا اکراہ فی الدین ہے۔ لیکن اگر مومن ہے، مسلمان ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اگر وہ قانون توڑتے تو وہاں اکراہ موجود ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من جب واضح ہو چکا ہے سیدھا راستہ اور گمراہی کے راستہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، فمن یکفر، جو انکار کرے کس کا؟ طاغوت کا۔ اب یہ بہت بڑے ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ طاغوت کس کو کہیں گے، کون ہے طاغوت؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ طاغوت طغا سے، طغا یعنی سرکش، جو اپنی حدود پار کر جائیں، اپنے حدود سے باہر نکلے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ پارٹی، چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی کے نام کے ہو، ہر وہ گروہ جو خدا کے بتائے ہوئے حدود کو پار کر جائے، طاغوت ہے وہ۔ اسی کو طاغوت کا ہے، اسی کو طاغوتی نظام کا ہے، بھلے وہ جس شکل میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، یہ ضروری ہے انکار کرنا۔ ابھی ہماری حالت اس لیے خراب ہے، ابھی کل پرسوں بھی ادھر یادگار پہ لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے تھے، گندم کا وہ بائیو میٹرک ہو رہا ہے اور فلاں ہو گیا، فلان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، خدا کے لیے سوچے ذرا، یہ لڑکے جوان ادھر بیٹھے میں، سوچے خدا کے لیے، آپ مجھے بتائیں یہ اسمبلی کون بناتا ہے؟ بتائیں نا، اس اسمبلی کو کون چنتا ہے؟ آسمانی مخلوق چنتے ہیں، زمینی مخلوق چنتے ہیں؟ ارے یہی جی بی کے عوام تو بناتا ہے، خود بناتے ہیں، ہر 5 سال بعد ووٹ دے کے، اس کے بعد پھر خود جو ہے نا ایک ایک 2 مہینے احتجاج کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور وہ سارے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں جنہوں نے بنایا ہے، اور اگلی مرتبہ پھر یہی بنانا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو بنانا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اگر تم ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم ذلت سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھے. کون سا ایمان؟ ایمان کا مطلب ماننا نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کو، یہ نہیں ہے. ایمان ہماری زبان کے ساتھ عمل سے بھی ہونا چاہیے. یہ تو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. جس طرح سے جھوٹ کی دو قسمیں. جھوٹ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں زبان سے بولنا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ایک مرتبہ زبان سے آدمی سچ بولتا ہے، عمل سے جھوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا عمل بتا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے. زبان سے وہ سچ بولتے ہیں، خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، خدا رازق ہے، خدا کے ہاتھ میں سارے اختیار ہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا اطاعت گزار ہوں. لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. یقینی بات ہے. ہم دیکھیں نا، ابھی فرض کریں بلتستان میں جو آبادی ہے وہ سب یہی بولتے ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، دین بہترین دین ہے، مکمل ضابطے حیات ہے، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ دین کا طریقہ ہے. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں نا، دین نہیں چلتا، معاشرے میں نہیں چل سکتا، دین کا نظام آ ہی نہیں سکتا، دین کا نظام آنا ہی نہیں چاہیے. دیکھو نا کیوں مشکل ہے؟ کیا ہم کافر ہیں؟ نہ، ہم کافر نہیں ہیں. تو پھر کیوں مشکل ہے ہمارے اوپر؟ ہم تو سب خدا کو ماننے والے ہیں. تو خدا کا حکم ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گا تو چائنا میں چلے گا کیا؟ پھر رشیا میں چلے گا؟ کہاں چلے گا پھر وہ خدا کا نظام؟ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا ہوگا. ہاں، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، یہ شرط ہے، اس کی قیمت ہوگی. ہم اس قیمت سے ڈرتے جو ادا کرنا پڑے گا. طاغوت کے انکار کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری بستی کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑے نا، تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. یقینی بات ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، خدا پہ یقین رکھیں کہ خدا کی مدد آئے گی. خدا ہے، میری دوسری زندگی ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پہ یقین رکھیں. اصل زندگی اس دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس پہ یقین رکھیں. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ تو پھر تم نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. اگر ایسا کیا تو بطور قوم، بطور ملت، اگر طاغوت کا انکار کریں اور خدا پہ پکا یقین کریں تو تم نے پھر مضبوط رسی کو، لیکن آپ طاغوت کو اس بغل میں رکھیں، خدا کو اس طرف رکھیں، کہا میں دونوں کے ساتھ ہوں، تو پھر ذلت ہی ذلت ہے، پھر رسوائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، پھر سب کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ سب کچھ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ایک آٹے تھیلے کے لیے ہمیں مہینوں مہینوں یادگار پہ بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ چونکہ ہم نے طاغوت کا انکار نہیں کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہوا ہے. اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں اللہ بھی ہے. تو دو کشتیوں کا سوار کیا ہوتا ہے؟ دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ غرق ہوتا ہے. یقین کر لیں اس کا کشتی پار نہیں جائے گا. دو کشتیوں کا سوار، اردو کا محاورہ ہے، جو دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے اس نے غرق ہونا ہوتا ہے. آپ کو ایک طرف جانا ہوگا، یا تو مکمل ادھر جائیں یا مکمل ادھر آئیں. جو قرآن کے قلب جسے کہا جاتا ہے، آیت الکرسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْانْفِصَامِ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ، ایک ایسی رسی جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، مضبوط رسی ہے یہ. آج دیکھ لینا کتنا مضبوط ہے. ہم تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں.
کہ جو اسلام کے عروج کا دوبارہ آغاز ہوا ہے، اسلام کے عروج کا دوبارہ وہ دور ہے یہ۔ اس دور میں بھی ہم دین کو نہ سمجھیں، ہم اسلام کو نہ سمجھیں، ہم ڈرتے رہیں، جب ڈرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر ہم ڈر رہے ہیں۔ لانفصام اللہ واللہ سمیعون، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیع اللہ لمن، اللہ حمد کرنے والے کے حمد کو سنتا ہے، کسی کو جا کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ صاحب کا کلپ تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگ نے بھی سنا ہو، یہ بہت پیاری بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے نا آپ کے اوپر، کوئی بڑی مصیبت آئے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی حل ہوتا نظر، تو تعویذ والے کے پاس مت جاؤ، مجھ جیسے کسی طالب علم کا ان کو مت ڈھونڈو بھئی میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہتے ہیں تنہا جاؤ کمرے میں، 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر اتنی لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، دعائے کمیل، دعائے وارثہ، فلاں فلاں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان میں خدا سے ایسے کہو جیسے آپ سامنے والے کسی بندے سے بات کر رہے ہیں کہ پروردگارہ میرا یہ مسئلہ ہے اور تو حل کر سکتا ہے اس کو۔ جو آپ کی زبان ہے، شنا ہے، بلتی ہے، جو زبان ہے آپ کی، اسی میں بولو۔ اس کی لمبی چوڑی کوئی مقدمہ باندھنے کی ضرورت، 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کے لیے فجر کی نماز کی طرح، پھر وہ مصیبت اللہ کے سامنے پیش کر، پروردگارہ تو ہے اسے حل کر سکتا ہے بس۔ اگر وہ آپ کے مصلحت میں ہوگی تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حل نہ ہو، وہ حل ہوگا۔ کہ کبھی ہم نے اس طرح خدا سے قربت پیدا کرنے کی کوشش ہی، ہم سمجھتے ہیں خدا بہت دور ہے ہم سے، نہ، خدا ہمارا نہیں سنتا، نہ سب کا سنتا ہے۔ یقین جانے اس وقت جو 7.5 ارب انسان ہے نا دنیا میں، سب کا سنتا ہے خدا، صرف آپ کو اور میرا نہیں، سب کا سنتا ہے۔ جو بھی رجوع کرے گا خدا کی طرف، خدا اس کا سنتا ہے۔ خدا صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں خدا صرف کس کا ہے، ہم شیعوں کا ہے اور کس سنیوں کا بھی نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ خدا اس 7.5 ارب انسانوں کا خدا ہے، ان سب کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے۔ ہم بعض اوقات بہت چھوٹے دائرے میں اپنے آپ کو پھنسا کے پھر وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آج دنیا میں لاکھوں عیسائی ہے، کروڑوں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ سب جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو میں، ایک وہ ایرانی لیکچرار ہے، فارسی میں لیکچر دیتا ہے، وہ علی رحیم پور جو ہے، یہ ایک دفعہ اپنا قصہ سنا رہے تھے۔ یہ گئے امریکہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ایریا جیسے ہمارے قتل گاہ جیسا، جس کے اندر بہت سارے چرچ ہے، کلیسا ہے، ان کے عبادت خانے ہیں۔ وہ وہاں لیکچر دینے گئے تھے سنڈے کو، سنڈے اتوار جو ہے یہ عیسائیوں کا مقدس دن ہے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو ایک لڑکی جو ہے نا وہ اس کے چرچ کے گیٹ پہ بیٹھ کے بانسری بجا رہی تھی، اور وہ گئے، جب واپس آیا تو اس وقت بھی وہ یہیں بیٹھ کے، وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد جب واپس آئے پروگرام ختم کر کے، اس وقت بھی وہ بیٹھ کے بانسری بجا رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی آنکھوں سے۔ تو اس نے پوچھا، جس لڑکی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو وہ لڑکی سے جب پوچھا گیا اس نے کہا میں نے منت مانی ہے۔ کس چیز کی؟ حضرت عیسیٰ کے ظہور کے لیے، حضرت عیسیٰ کے ظہور کے لیے منت مانی ہے۔ ہر اتوار کو چرچ کے دروازے پہ آ کے نغمیہ، جو ان کے کلمات، دعائیہ کلمات نغمے کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں قصیدہ، نعت، حمد ہوتے ہیں، عیسائیوں میں دعائیہ کلمات نغمے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اس دعائیہ کلمات کی وہ بانسری بجا رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ کون سے معاشرے میں؟ امریکہ جیسے آزاد قلبوں میں گھومنے والے معاشرے میں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ لڑکی جو اس قدر حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے، اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے؟ نہ،
یہ ہم نے بہت اپنے دائرے کو چھوٹا کیا ہوا ہے، اس کو وسیع کرنا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تھوڑا سا کھولیں اپنے ذہن کو۔ توحید پرست جو ہے نا وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، توحید پرست اس کے دل میں تمام انسانوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، سب کے لیے جگہ ہوتی ہے، وہ ایک مہربان ہستی ہوتا ہے توحید پرست۔ اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر دیتا ہے۔ یقین جانیں، مشہور ہے نا امام زین العابدین جب وہ مدینے پہنچے، بعد میں جب مدینہ تاراج ہوا تو ایک ایسا فرد جو حضرت علی اکبر کا قاتل شمار ہوتا تھا وہ پناہ لینے آیا، امام زین العابدین نے اسے پناہ دی، تو وہ سمجھے شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا کیوں نہیں پہچانا میں نے تمہیں؟ کہا پھر ہم نے پناہ کیوں دی؟ کیونکہ تم میرے دروازے پہ آئے ہو، کیونکہ تم میرے دروازے پہ آئے ہو۔ اصل میں توحید پرست ہستیوں کے اندر کوئی بغض کینہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ فتح مکے کے موقع پر پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا آج سب کو معاف ہے، یہاں تک کہ وہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا وہ موجود تھی ادھر، کہا سب کو معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں ان سے۔ ہمارے پڑوسی نے یا ہمارے بھائی نے 10 سال پہلے کچھ بولا تھا، وہ ابھی تک ادھر رکھ کے پال لے اس کو۔ اس نے مجھے اس وقت، دیکھ رہے ہیں ہماری حالت اور ان کی حالت، ہم کتنے دور ہیں ان سے۔ کیوں ایسے ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے فقط ان کو زبانی وسیلہ سمجھیں کہ ہم اپنے کرتوت سارے خراب رکھیں پھر وہ ہم کو بچا لیں گے۔ یہ اس طرح کے وسیلے نہیں ہیں۔ ائمہ علیہ السلام وسیلہ ہے اس کی طرح کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا ایڈریس آپ کے پاس، ایک شخص آپ کے آگے جا رہا ہے جو اس منزل کو جانتا ہے، آپ اس کے قدم بقدم اس کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ آپ بھی منزل پہ۔ وسیلہ یہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو وہ تمام راستوں کی آگاہی ہے جہاں انسان کمال اور سعادت کی طرف پہنچے گا، وہ آگے آگے جا رہے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ وسیلہ یوں ہے، یوں نہیں یہاں بیٹھے رہیں بستر میں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ نیک کام کریں اور پھر صرف ان کو پکارتے رہیں کہ وہ ہمیں کہیں پہنچائیں۔ کبھی ایسے نہیں پہنچے گا۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی کسی کو مومن آپ کو خود بننا ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے، کس کے؟ ایمان والوں کے۔ کیا کرتے ہیں اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کو ظلمات یعنی گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم، اور انکار کرنے والوں کا ولی حاکم کون ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ الذین یخرجونہم من النور الی، وہ لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف، جو ہم جا رہے ہیں ابھی، ہدایت سے نکل کے گمراہی کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے کہ توحید فقط زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، توحید عمل چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، ستم ہو، تفرقہ بازی ہو، طبقہ بندی ہو، وہ معاشرہ توحیدی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ اگر وہ معاشرہ کہتا ہم خدا کو مانتے ہیں تو زبان سے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا عمل بتا رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ اس کہ توحید کو ماننے والا معاشرے میں کبھی یہ تفریق نہیں ہو سکتا،
کبھی یہ امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہے ایسے معاشرے میں ہم، تو اس معاشرے میں ہمیں گھٹن کا احساس ہونا چاہیے. پھر اس کو تبدیل کرنے کا، اس کو بدلنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے پھر ہمارے اندر. پھر ہمارا دل جلنا چاہیے جب ہم کسی آدمی کو ستم کی حالت میں دیکھیں، کسی آدمی کو بے بسی کی حالت میں دیکھیں. آپ ابھی چلے جائیں ادھر ڈیش کے ہاسپٹل ذرا جائیں آپ. آج کل وہ بعض لوگوں کے وہ کچھ پیٹ کی بیماریاں شاید بہت زیادہ آئی ہوئی، آپ جائیں نا ادھر، کیا حال ہے دیکھیں آپ. ایک ایک بیڈ پہ 3 4 مریض رکھا ہوا ہے. یہ صحت ہے، یہ علاج ہے، یہ حق ہے. ایک بیڈ پہ 3 4 مریض کو لیٹا. آپ مجھے بتائیں 3 مریض ایک بیڈ پہ لیٹے کیسے ہوں گے؟ اس کی بیماری بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ وہ دوسرے کی بیماری بھی اس کو لگ جائے گی. جب یہ منظر دیکھیں تو دل جلنا چاہیے، گھٹن محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کون بدلے گا اس کو؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیں پھر ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہمارا احساس انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم صرف ہارا ہوڑی اور شور شرابے کو دین سمجھتے ہیں، تو وہ دین نہیں ہے. آپ کے دل میں درد نہیں ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا، ہاں ورنہ کچھ کم نہ تھے تقدیس کے لیے کروبیاں. اللہ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے فرشتے بہت تھے، آپ کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو تو کسی اور مقصد سے خدا نے خلق کیا، اس مقصد کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا. وقت ہو چکا ہے. آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جو کربلا سے شام تک کے قافلے کے سالار تھی. عجیب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ آپ غور کریں تو شجاعت سے بری ہوئی ہے، احساسات سے بری ہوئی ہے، اتنی حساس ہے کہ آپ کی شہادت شام میں ہونا یہ عجیب بات کا اظہار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ میدان کی طرف جانے لگے، سارے بچوں کو بشمول سکینہ کے جناب زینب کے حوالے کیا تھا، کہا تھا اس کا خیال رکھنا. لیکن آخر کیا ہوا؟ میں نے اس دن بیان کیا آپ کی خدمت میں. یہ سفر اتنا طولانی تھا، اس سفر میں بہت سارے بچے رستے میں شہید ہو گئے. سکینہ شام تک تو پہنچ گئی لیکن شام کے زندان سے باہر نہیں نکل سکی. شاید یہی وجہ ہوگی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینہ واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر شام کھینچ کے چلی گئی. شاید جناب زینب اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہوگا چہلم میں جب آپ کربلا پہنچی ہوں گی، بھیا آپ کا سکینہ میں لے کر تو نہ آ سکا لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں واپس شام چلی جاؤں گی اور قیامت تک سکینہ کے ساتھ رہوں گی. اللہ اکبر. روایات میں ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا دوبارہ شام کے سفر پہ گئیں اور ایک باغ میں استراحت فرما رہی تھی کہ ایک لعین کو پتا چلا زینب بنت علی ہے، اس نے وار کیا اور آپ شہید ہو گئی کیونکہ آپ کی تمنا تھی یہ شام کو آباد کرنا ہے، شام میں سکینہ کو تنہا نہیں رکھنا ہے. لیکن دیکھیں تو کتنا کمال ہے، جب داعش آیا شام میں اور جب اس نے یہ کہا کہ ہم شام سے بشار الاسد کو ہی نہیں بلکہ زینب کو بھی شام سے نکال دیں گے، تو کیا آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے سے جوانان حیدر کرار اٹھے، کہاں کلنا عباس کی یا زینب، آج ہم سب تیرے عباس ہے زینب، ہم تیرا دفاع کریں گے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ايام الانقلاب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہماری اس مجلس کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما.
پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اس وقت 40 میں ہزاروں افراد راستوں میں ہیں، سفر میں ہیں، کچھ افراد جانے کی تیاریوں میں۔ پروردگارہ ان سب کے سفر کو بخیر و عافیت انہیں اپنے گھروں تک لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے ستم رسیدہ انسان، پروردگارہ سب تیرے آخری حجت کے انتظار میں ہیں۔ پروردگارہ اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔